Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, welcome to channel Tipu Info. नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है, उसका नाम है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के रिलेटेड जो डिसीज़ हैं और उनका इलाज जो है वो हम पढ़ेंगे, और उसमें जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं वो हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी की। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, ये डिस्कस की जाएंगी। लेक्चर 31 है। इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे हम, इसके अंदर और पढ़ेंगे हम कीमोथेरेपी एंड एजेंट डिफाइंस, यानी कीमोथेरेपी उसकी ड्रग्स कौन सी होती हैं, डेफिनेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देखेंगे हम, इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, यानी जो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है उसको, उसकी ग्रोथ को रोकने वाले जो ड्रग्स हैं वो भी देखेंगे। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देखेंगे। लैक्टेमेज जहाँ पर आ जाता है वो एंजाइम होता है, एंजाइम को रोकने वाले ड्रग्स, और सिफालोस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्रोलाइड्स और फ्लोरोक्विनोलाइंस। ये आज के टॉपिक में शामिल है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं और जितनी टाइप्स की ड्रग्स होती हैं वो मेरा बताना आपको यहाँ मकसद होता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ताकि आपको पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कौन सी ड्रग इस्तेमाल हो रही हैं, क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, एक ही दफ़ा आपको पता चल जाए और आप इसको आइडिया लगा लें कि आप इसको कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसकी प्लानिंग बनाकर आप उसको तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर है एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक्स ड्रग्स पढ़ेंगे हम, जो कीमोथेरेपी की ड्रग है। और कीमोथेरेपी के अंदर जो जो दूसरी ड्रग होती है वो एंटीवायरल ड्रग होती है, जो वायरस से क्रिएट होती हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीवायरल इस्तेमाल करते हैं। एंटीप्रोटोजोआ जो है ये भी जो है हम कह सकते हैं एक बायोलॉजिकल चीज़ होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बनेंगे एंथलमेटिक्स ड्रग्स, या आप कह सकते हैं एंटी एंथलमेटिक ड्रग्स भी। और उसके बाद एंटी फंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे। एंटी फंजाइनल्स के बाद इस टॉपिक में शामिल है इस चैप्टर में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। और एंटी ट्यूबरकुलर्स के बाद हम पढ़ेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। एंटी लेप्रोटिक्स के बाद पढ़ेंगे हम एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज के हमारे टॉपिक में सिर्फ एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक होगा। जो बाकी टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं वो भी कीमोथेरेपी की ड्रग हैं, तो उन ड्रग्स को हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा आपको मैं बताता जाऊँ कीमोथेरेपी क्या होती है। इज द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विद केमिकल सब्सटेंस, यानी कीमोथेरेपी जो है एक ट्रीटमेंट है काफ़ी सारी बीमारियों की, जिसके जो किस वजह से होती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये आप समझें कोई भी बायोलॉजिकल लाइफ या सब्सटेंस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, जिसकी सेल वॉल ग्रोथ होती है या एंजाइम होते हैं, उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मौजूद होने की वजह से जो डिसीज़ क्रिएट होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है विद केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस कौन से हैं, यही एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स और बाकी जो नाम हैं वो, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो दे आर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो क्या हैं, दे हैव अ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो यानी जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो सिलेक्टिव होती है, यानी वो किसी हद तक वो
تو پیتھوجینک آرگنزم ہوتے ہیں اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، یعنی کوئی 50% کرتا ہے، کوئی 100% کرتا ہے، کوئی اس کی گروتھ کو روک لیتا ہے، کوئی اس کی سیل وال کو روک لیتا ہے، کوئی اس کی انزائم کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی یعنی اس کا جو لیول آف افیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ان کی ٹاکسٹی کا لیول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی کچھ جو ہے زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں، جیسے اینٹی کینسر ڈرگز جو ہیں یہ سب سے زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں ہیومن باڈی کو. اسی طرح باقیوں کا بھی لیول آف ٹاکسٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے وداؤٹ انجرنگ دی ہوسٹ. یعنی ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کو ڈسٹروائے کیے بغیر وہ بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. ان کا ٹاکسٹی لیول جو ہے وہ ان کو کل کرنے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور سلیکٹیو ہوتا ہے. کیمیکل سبسٹانس یوز فار دا پرپز کالڈ کیموتھراپک ایجنٹ. یعنی جو کیمیکل سبسٹانس استعمال کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ کیموتھراپی جو ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر پیتھوجینک آرگنزم سے جو ڈسیز کریٹ ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیموتھراپی کرتے ہیں. کیموتھراپی کے اندر جو کیمیکل سبسٹانس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ یوزڈ فار دیئر جس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کیمیکل سبسٹانس کو کیا کہیں گے ہم؟ کیموتھراپک ایجنٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیموتھراپی کے لیے جو کیمیکل سبسٹانس استعمال ہوں گے اس کو کیموتھراپک ایجنٹ کہتے ہیں. اور کیموتھراپک ایجنٹس کی یہی مثال ہے اینٹی بیکٹیریل، اینٹی بایوٹکس ڈرگس، اینٹی وائرل ڈرگس. یہ تمام ڈرگس کس کی مثالیں ہیں؟ کیموتھراپی ایجنٹس کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھنے سے پہلے جو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن رہ گئی ہے، واٹ از نیو پلاسٹک ڈرگس. یہ ہم دیکھتے ہیں نیو پلاسٹک ڈرگس کیا ہے. جو نیو پلاسٹک ڈرگس ہوتی ہیں، دی ڈرگس یوز فار کینسر ٹریٹمنٹ آر کالڈ نیو پلاسٹک ڈرگس. ان کو نیو پلاسٹک ڈرگ کہتے ہیں. دی کاز آف کینسر از ناٹ نون ان موسٹ کیسز اینڈ دی اینٹی کینسر ڈرگس آر موسٹ ٹاکسک ٹو دی پیشنٹ ایز کمپیئر ٹو اینٹی مائکروبیل ڈرگس. یعنی جو کینسر کے لیے جو ڈرگ استعمال ہوتی ہیں ہم نیو پلاسٹک ڈرگس کہتے ہیں. جو کینسر کی وجہ ہے وہ بعض کا ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اس لیے جو اینٹی کینسر ڈرگ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتی ہیں انسانی باڈی کے لیے یا پیشنٹس کے لیے ایز کمپیئر ٹو اینٹی مائکروبیل ڈرگس. اینٹی مائکروبیل ڈرگس کی نسبت جو اینٹی کینسر ڈرگس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اینٹی کینسر، دس ٹریٹمنٹ از کالڈ اینٹی کینسر کیموتھراپی. یعنی جو اینٹی کینسر ڈرگز استعمال کر کے کینسر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اینٹی کینسر کیموتھراپی. ڈیفینیشن آف اینٹی مائکروبیل ڈرگس. ابھی ہم نے پڑھا کہ اس سے پہلے کیموتھراپی کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشنس، اینٹی کینسر ڈرگس کیا ہوتی ہیں، نیو پلاسٹک ڈرگس کیا ہوتی ہیں. اب جو ہے ہمارا اس چیپٹر کا جو فرسٹ ڈرگس ہیں اینٹی بیکٹیریل ڈرگس، وہ ہم دیکھیں گے کہ اینٹی بیکٹیریل ڈرگس کیا ہوتی ہیں، اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان ڈرگس کے نیم دیکھیں گے. تو بیکٹیریوسٹیٹکس بھی ایک اینٹی بیکٹیریل ڈرگ ہوتی ہیں. نام سے ظاہر ہے بیکٹیریم میں بیکٹیریا، اسٹیٹک میں اس کی اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنے والی ڈرگ. ٹھیک ہے نا، نام سے ظاہر ہے. تو آپ کو اسی طرح ڈیفائن کرنا ہے دی ڈرگ دیٹ اسٹاپ دی گروتھ اینڈ ریپلیکیشنس آف بیکٹیریا ایٹ سیف ڈوزز فار ہیومن. یہاں پر جو یہ لفظ ہے
اسٹاپ دی گروتھ اینڈ ریپلیکیشنس. اس کا مطلب یہی ہے اسٹیٹک، یعنی کس چیز کو اس نے اسٹارٹ کر دینا ہے، روک دینا ہے، گروتھ کو اور ریپلیکیشنس اور بیکٹیریا کو. جب ہم کوئی بھی ڈرگس کی ڈوز لیتے ہیں جو سیف ہوتی ہے ہیومن کے لیے، تو ایسی ڈرگس کو ہم کیا کہیں گے، بیکٹیریا اسٹیٹک ڈرگ کہیں گے. تو ان کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، ایز اے ریزلٹ اسپریڈ آف انفیکشن از لمیٹڈ اینڈ مور چانس ٹو کل دی بیکٹیریا بائی امیون سسٹم. ان کے استعمال کی وجہ سے جو بیکٹیریا کا جو پھیلنے کا چانس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور امیون سسٹم جو ہے اسے بہتر طور پر ورک کرتا ہے. امیون سسٹم بیکٹیریا کو کل کرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے بیکٹیریوسائڈل. بیکٹیریا کا مطلب ہے بیکٹیریوسائڈل کا مطلب ہے کل کرنا، اسے ختم کرنا. تو نام سے ہی ظاہر ہے، تو بیکٹیریوسائڈل بیکٹیریا کو ختم کرنے والے. اچھا، اس کی جو ہے ڈیفینیشن اس طرح ہے ایک لائن کی، دی ڈرگ وچ کل دی بیکٹیریا پریزنٹ ان ہیومن. جو انسانی باڈی کے اندر جو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ڈرگ استعمال ہو رہی ہیں، بالکل ختم کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بیکٹیریوسائڈل. ٹھیک ہے، ایسی ڈرگ کو کیا کہیں گے، بیکٹیریوسائڈل. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے MIC، منیمم انہیبیٹری کنسنٹریشن. It is the lowest concentration of antibiotic that inhibit the bacterial growth. تو جس بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ منیمم کو تو ہے لویسٹ، انہیبیٹری کا مطلب ہے روکنا، کنسنٹریشن کا مطلب ہے بیکٹیریا کی جو مقدار ہے اس کو، یعنی لویسٹ کنسنٹریشن اینٹی بایوٹکس ڈرگ، یعنی کم سے کم مقدار اینٹی بایوٹک ڈرگ لے کر بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنا. تو ایسی ڈرگس کو کیا کہیں گے، MIC، منیمم انہیبیٹری کنسنٹریشن ڈرگس. تو ایسی ڈرگس جو بہت کم مقدار اس کے استعمال کر کے ہم بیکٹیریا کی گروتھ کو روک سکتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، MIC. اور MBC کا مطلب منیمم بیکٹیریل کنسنٹریشن. بیکٹیریا کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ڈرگ استعمال ہوں گی اس کو MBC ڈرگ کہیں گے. تو اس کی اسی طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، دی لویسٹ کنسنٹریشن آف اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ریکوائرڈ ٹو کل دی بیکٹیریا انڈر سپرویژن. یعنی جو بیکٹیریا انڈر آبزرویشنس، جو بیکٹیریا ہم نے آبزرویشن میں آبزرو کی ہیں ہیومن باڈی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے جو کم سے کم ڈرگ استعمال ہوتی ہے بیکٹیریا کو، یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے بیکٹیریا کو ختم کرنا، اور MIC میں استعمال ہو رہا ہے اس کی گروتھ کو روکنا، ختم کرنا. ٹھیک ہے نا، یہاں پر بیکٹیریا کو ختم کرنا، تو اس کے لیے MBC ڈرگ استعمال ہوتی ہیں. تو MBC ڈرگ یعنی لویسٹ کنسنٹریشن اینٹی بیکٹیریل ایجنٹس کا ڈرگ استعمال کر کے جو بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے ڈرگ استعمال ہوگی اس کو MBC ڈرگ کہیں گے. اور اینی تھنگ دیٹ destroy bacteria or suppress their growth or their ability to reproduce. یعنی یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے، کوئی بھی چیز جو کہ بیکٹیریا کو ختم کرے یا اس کی گروتھ کو روکے یا اس کے ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت کو کم کرے، وہ کیا کہیں گے. فار ایگزامپل ہیٹ، کیمیکل سبسٹانس اور فیلنس سچ ایز کلورین اینڈ اینٹی بایوٹکس ڈرگس آل آر اینٹی بیکٹیریل ڈرگس. یعنی ہم نے اینٹی بیکٹیریل ڈرگ تو ڈیفینیشن دیکھ تو یہ پڑھی ہے نا، بیکٹیریوسٹیٹکس کہتے ہیں، اس کے اندر بیکٹیریوسائڈل بھی کہتے ہیں، MIC بھی کہتے ہیں، MBC بھی کہتے ہیں. ایز اے ہول یعنی آپ ان شارٹ اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسی ڈرگس جو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کو روکیں یا اس کی ری بڑھوتری کو روکیں اور اس کو ختم کریں، ڈسٹروائے کریں، ایسی ڈرگس کو ہم کیا کہیں گے، اینٹی بیکٹیریل ڈرگ کہیں گے. اینٹی بیکٹیریل ڈرگس یہ بھی ہو سکتی ہیں، ہیٹ بھی ہو سکتی ہے، کیمیکل سبسٹانس بھی ہو سکتے ہیں، کلورین بھی ہو سکتی ہے، اینڈ اینٹی بایوٹکس ڈرگس بھی ہو سکتی ہیں. یہ تمام کیا کہلاتی ہیں، اینٹی بایوٹکس، اینٹی بیکٹیریل ڈرگس کہلاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو اینٹی بیکٹیریل کی ایک چھوٹی سی شارٹ ڈیفینیشن چل گئی، اور سب ڈیفینیشن میں وہی آ جاتا ہے، بیکٹیریوسٹیٹکس، بیکٹیریوسائڈل، MIC، MBC. نیکسٹ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ٹی بیکٹیریل ڈرگس کی. جو باقی ڈیفینیشن رہ گئی ہیں وہ نیرو اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک. نیرو اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک یہ ہوتے ہیں، اٹ ڈز ناٹ کل نارمل فلورا. نارمل فلورا جو ہے بیکٹیریا کا
یا حصہ ہوتا ہے اس کو کل نہیں کرتے بٹ ایکٹ اونلی آن اے سنگل اینڈ لمیٹڈ گروپس آف مائکروبس، یعنی یہ صرف سنگل یا لمیٹڈ گروپس آف مائکروبس کے اوپر افیکٹ ہوتی ہیں، یعنی جن کا اثر جو ہے بہت کم ہو، یعنی کسی ایک ٹائپس آف بیکٹیریا کو کل کرنا ہو یا لمیٹڈ گروپس آف مائکروبس کو کل کرنا ہو، تو ایسی ڈرگس کو ہم کہتے ہیں نیرو اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس، یعنی نیرو نام تو ظاہر ہے بہت ہی کم اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس، یعنی اینٹی بایوٹکس کو کل کرنے والی، جن کا اسکوپ لمیٹڈ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نیرو اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ایکسٹینڈیڈ اور براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس۔ یہ ڈرگ کیا ہوتی ہیں؟ دیز اینٹی بایوٹکس آر افیکٹو اگینسٹ لارج ورائٹیز آف گرام پازیٹیو اینڈ گرام نیگیٹو بیکٹیریا، یعنی جن کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہو، جن کا دوائیوں کا ٹارگٹ جو ہے بہت زیادہ بیکٹیریا کو کل کرنا ہو، چاہے وہ گرام پازیٹیو ہوں یا گرام نیگیٹو ہوں، ایسے بیکٹیریا کو کل کرنا جن کا یعنی اثر جو ہے زیادہ ہو، براڈ اسپیکٹرم ہو، ان کو ہم کہتے ہیں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس۔ ٹھیک ہوگا؟ تو لاسٹ ڈیفینیشن ہے اینٹی بیکٹیریل ڈرگس کی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہے ڈرگ ریزسٹنس۔ With the use of drugs, if bacteria does not growth, then it's said to be drug resistance، یعنی اگر ڈرگ کے استعمال سے بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہو رہی تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ڈرگ ریزسٹنٹ کریٹ کر رہی ہے بیکٹیریا کے اگینسٹ، یعنی بیکٹیریا کی گروتھ کو اس نے سٹاپ کر دیا، ریزسٹ کر دیا۔ ریزسٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ڈرگس کا مطلب ہوتا ہے ڈرگ، تو ڈرگ جو روکتے گروتھ کو اس کو ہم کہیں گے ریزسٹنٹ ڈرگ کہیں گے۔ If the bacteria produce such change in its structures and metabolism that is able to survive in the presence of antibiotics, then it is a danger for health، یعنی اگر ایک ڈرگ جو ہے بیکٹیریا کی گروتھ کو روک رہی ہے وہ تو بہتر ہے انسان کے لیے کہ وہ ڈرگ ریزسٹنس کریٹ کر رہی ہے، بیکٹیریا کی گروتھ کو روک، لیکن اگر بیکٹیریا خود اپنی باڈی اسٹرکچر اور میٹابولزم کے اندر چینجنگ لا کر جو ہے اپنے سروائیو کر رہا ہے، باڈی کے اندر رہ رہا ہے تو اینٹی بایوٹکس کی موجودگی میں، تو اس طرح کی صورتحال انسانی باڈی کے لیے یا پیشنٹس کے لیے خطرناک ہے۔ اگر وہ اپنے اسٹرکچر اور میٹابولزم میں چینج کرتا ہے، کس کے لیے سروائیو کرتا ہے اینٹی بایوٹکس کے ہوتے ہوئے، تو پھر تو اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ڈرگ ریزسٹنس کریٹ ہی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آج کل کی جو ڈیسیز ہے کووڈ-19 یا کہہ سکتے ہیں کرونا وائرس، اس کے اندر جو بیکٹیریا یا جو آپ سمجھ لیں وائرس ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا اسٹرکچر اور میٹابولزم چینج کرتا رہتا ہے، یعنی آپ نے اس کی جو ٹریٹمنٹ ایک دفعہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ یا جو ڈوز آپ نے ویکسین لگوائی ہے وہ ون ٹائپ آف بیکٹیریا کو کل کر دے، لیکن جب بیکٹیریا اپنا اسٹرکچر میٹابولزم چینج کر کے جو سیکنڈ ٹائپ ہو جاتا ہے دین اٹ از ڈینجرس فار ہیلتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی ڈفرینٹ فیزز آتی ہیں۔ ڈفرینٹ فیزز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کرونا وائرس کا جو بیکٹیریا ہے جو ہے وائرس اس نے اپنا اسٹرکچر اور میٹابولزم چینج کر لیا ہے، دین اٹس ڈفرینٹ فیزز آپ سنتے ہیں کہ اب نیکسٹ فیز 1 فیز 2 فیز 3 فیز 4 چوتھی لہر پانچویں لہر چلتی رہتی ہے اس کی۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس یعنی جو آپ نے اس کی ویکسینیشن ہے اینٹی بایوٹکس لگوائی ہیں تو تب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ اپنا اسٹرکچر اور میٹابولزم چینج کرتا ہے سروائیو کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ سے امید ہے آپ کو ڈرگ ریزسٹنس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں انہیبیٹر آف سیل وال سنتھسس ٹارگٹ سائٹس، یعنی جو ہمارا بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی گروتھ کو بڑھائی رکھے، اپنی سیل والز کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی سیل وال ہی توڑ دیں ہم تب وہ بیکٹیریا ڈسٹروائے ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ تو ہم جتنے بھی اینٹی بایوٹکس ڈرگ یا اینٹی بیکٹیریل ڈرگ استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کا ٹارگٹ سائٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا سیل والز کی گروتھ کو روکیں۔ ٹھیک ہے نا، جتنے بھی مائکروبیلس یا اینٹی بایوٹیکل ڈرگ ہوتی ہیں
ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کی انہیبٹ کریں سیل وال سنتھسس کو. اگر بیکٹیریل سیل وال ٹوٹ جائے گی تو بیکٹیریا ختم ہو جائے گا. تو بیکٹیریل سیل وال سنتھسس میں کیا ہوتا ہے؟ سم اینٹی مائکروبیل ڈرگ اسٹاپ دی سنتھسس آف بیکٹیریل سیل وال. اینٹی مائکروبیل ڈرگس بیکٹیریل سیل وال کی گروتھ کو روکتی ہیں. امپورٹنٹ ڈرگ جو ہیں اس کے اندر اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس اور بیٹا لیکٹم یوز میں. بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس میں آ جاتا ہے پینسلین، سیفالوسپورن، کارباپینم، نونوبیکٹم اینڈ ادرس. یہ بیٹا لیکٹم ڈرگ ہیں. اور بیٹا لیکٹمیز جو انزائم ہے یعنی بیکٹیریا کا انزائم ہے اس کو روکنے والی ڈرگس کو ہم الگ الگ گروپ میں پڑھیں گے. ادر کیٹیگریز آف اینٹی بایوٹکس بھی ہیں فلوروکوینون، فلوروکینولونز، مائکرولائڈس، امینو گلائکوسائڈس. یہ بھی ہم اس ٹاپک کے اندر شامل ہیں اینٹی بیکٹیریل ڈرگس کے اندر. اب نیکسٹ ٹاپک میں جو ڈرگس کی کلاسیفیکیشن ہے ان کے نیم پڑھیں گے. سیل وال سنتھسس میں ڈرگ کلاسیفیکیشن پارٹ 1 ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس یعنی بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس ڈرگس. بیٹا کا مطلب آپ سمجھ لیں بیکٹیریا، لیکٹم یعنی بیکٹیریا کی جو سیل وال ہے اس کو روکنا والی ڈرگس. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آ رہا ہے پینسلین. پینسلین افیکٹو ہے بیکٹیریا سیل وال کو روکنے کے لیے. اسی طرح سیفالوسپورن اور اسی طرح سیفالوسپورن کی 4th جنریشن ہے. تمام کیا ہیں بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس ہیں یعنی بیکٹیریا سیل وال کی گروتھ کو روکنے والی ڈرگس ہیں. تو سب سے پہلے ہم پینسلین میں دیکھتے ہیں. پینسلین میں رہتا ہے موکسیسلین کے بعد اینٹیسلین، کلوکساسلین، ڈیلوکساسلین. یہ نام جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں وائوا کے حوالے سے. تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس کون کون سی ڈرگ ہیں، یا بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس میں جو پینسلین ہے اس کے اندر کون کون سی ڈرگ آتی ہیں. تو تب آپ بتا سکتے ہیں میتھیسیلین، پینسلین جی اینڈ بی اور پیپراسیلین اور ٹرائیکوراسیلین. یہ 8 ڈرگ میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ تمام ٹائپس ہیں پینسلین کی یعنی یہ بیٹا لیکٹم ڈرگ ہے اس کی سیل وال کو روکنے والی. اب ہے سیفالوسپورن. سیفالوسپورن کی 4 جنریشن ہے. فرسٹ جنریشن میں آتا ہے سیفاٹروکسل اور سیفازولون، سیفالیکسن اور سیفالوتھین. یہ تمام جو ہیں کس کی فرسٹ جنریشن آف ڈرگز ہیں سیفالوسپورنس کی. ٹھیک ہے. یہ بھی کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ انہیبیٹر اور سیل وال سنتھسس یعنی بیکٹیریل سیل وال کو روکنا. سیکنڈ جنریشن میں آ جاتا ہے سیفاکلور اور سیفامینڈول، سیپروزول، سیفوروزائم. یعنی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جو سیفالوسپورن ہے اس کی تمام ڈرگ کے نیم سی سے شروع ہو رہے ہیں یعنی سیفاکلور، سیفامینڈول، سیفاپروزول، سیفوروزائم. یعنی یہ اس طرح کی جو نام ہے نیمنگ کنونشن یہ آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہے. جو تھرڈ جنریشن آف ڈرگ ہے سیفالوسپورن کی اس میں آ جاتا ہے سیفیڈینور کے بعد آتا ہے سیفیکزیم، سیفٹوکسائن اور سیفٹرائزون. سیفٹرائزون جو ہے یہ بہت مشہور برانڈ ہے مارکیٹ کے اندر سیفالوسپورن کا. یہ انجیکشن کی فارم میں آتا ہے اور بہت کوسٹلی ہوتا ہے. فورتھ جنریشن میں آ جاتا ہے فیفیپائن. ٹھیک ہو گیا. فورتھ جنریشن صرف ایک ہی آتا تھا. تو بہرحال آپ کو میں نے بتایا کہ بیٹا لیکٹم سے اینٹی بایوٹکس ڈرگس کے اندر 2 گروپ بھی ہم نے پڑھے ہیں. پینسلین کے اندر موکسیسلین، ایمپیسلین، کلوکساسلین وغیرہ ڈرگ ہیں. اور سیکنڈ گروپ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے سیفالوسپورن کا. سیفالوسپورن کی 4th جنریشن ہے. تمام جنریشنز کی ڈرگس بھی میں نے آپ کو بتا دی یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں. انہیبیٹر آف سیل وال سنتھسس ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے صرف 2 ٹائپس پڑھی ہیں بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس کی، پینسلین اور سیفالوسپورن. جنریشن 1 کے اندر آ جاتا ہے سیفاٹروکسل، سیفازولین، سیفالیکسن اور سیفالوتھینز. تو میں آپ کو اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں جو اس کی جنریشن میں ڈرگز آتی ہیں. تو سیکنڈ جنریشن میں آ جاتا ہے سیفاکولور، سیفامینڈول، سیفاپروزول، سیفوروکسائم. تھرڈ جنریشن میں آتا ہے سیفیڈینور، سیفیکزیم، سیفٹوزاکزائم، سیفٹرائزون.
فورس جنریشن میں آتی ہے صرف ایک ہی ڈرگ سیفا پوائنٹ. ٹھیک ہے. تمام ڈرگس کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ بیکٹیریل سروائیول کو روکنے کے لیے. یہ فرسٹ گروپ آف کلاسیفیکیشن ہے. اس کے بعد ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں. سیکنڈ کلاسیفیکیشن جو انہیبٹر سیل وال سنتھسس میں اس میں آ رہے ہیں بیٹا لیکٹم اینٹی بائیوٹکس کے اندر کارباپینمس. کارباپینمس میں آتا ہے ایمیپینم، میروپینم، یعنی یہ پینمس کے نام سے اس کی نیم کنوینشن ہے، اور ارٹاپینم. نیکسٹ ٹائپ ہے وہ ہے مونوبیکٹم. مونوبیکٹم میں آتا ہے اسٹرونوم. اسٹرونوم کے بعد آتا ہے یعنی مونوبیکٹم صرف ایک ہی ہے اسٹرونوم. ادر اینٹی بائیوٹکس میں آ جاتا ہے وینکومائسین، بیسیٹراسین. ٹھیک ہے. اس کے اندر بس اتنے ہی ہیں. کلاسیفیکیشن 2 کے اندر ہم نے پڑھا ہے کارباپینم. کارباپینم اس کے اندر آ جاتا ہے ایمیپینم، میروپینم، ارٹاپینم. یہ امپورٹنٹ ٹائپس کلاسیفیکیشن ہے انہیبٹر سیل وال سنتھسس کی. دوسری ہے مینوبیکٹم. مینوبیکٹم اس کے اندر صرف ایک ہی ڈرگ آ رہی تھی ایزیتھرونم. ٹھیک ہے نا. تھرڈ ٹائپ میں ادر اینٹی بائیوٹکس پڑھے ہیں وینکومائسین، بیسیٹراسینس. ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ لوگوں کو ان کے نام کا پتہ چل گیا ہوگا. تو ہمارے سلیبس میں صرف اس کا نام ہی شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتی ہیں، کہاں سے بنتی ہیں، کیوں بنتی ہیں. تو ان شارٹ اگر آپ سے پوچھ بھی لے تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو سورس ہے، ان کا بنانے کا جو سورس ہے، جتنی بھی اینٹی بیکٹیریل ڈرگس ہوتی ہیں وہ ایک تو کیمیکل سبسٹانس انہیں کہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بیولوجیکل سورس سے یا کیمیکل سینتھسس یعنی ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمیکل کے ملنے سے یہ ڈرگس جو ہے بنتی ہیں، اور یہ جب بن جاتی ہیں تو اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کر سکیں یا اس کی گروتھ کو روک سکیں. انہیبٹر سیل وال سنتھسس کا جو کلاسیفیکیشن 3 ہے، یعنی اس کی کلاسیفیکیشن بہت لمبی چوڑی ہے تو اس کو میں نے ڈفرینٹ ٹائپس کے اندر بند کر دی ہے. کلاسیفیکیشن 3 کے اندر آ رہا ہے بیٹا لیکٹمیز انہیبٹر. بیٹا لیکٹمیز انہیبٹر کون کون سی ڈرگ ہوتی ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے سیل بیکٹم. سیل بیکٹم کے بعد آتے ہیں میکرولائڈس اور امینوگلیکوسائڈس. یہ بھی بیٹا لیکٹمیز انہیبٹر ہیں. بیٹا لیکٹمیز انہیبٹرس جو ہے یہ لیکٹمیز MAIS میز اس کے ساتھ آ جائے یا ایز آ جائے تو وہ انزائم ہوتا ہے. یہ ہمارے بیکٹیریا کا انزائم ہے. اگر ہم اس کے انزائم کو بھی روک دیں جو بیکٹیریا پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو طاقت اور انرجی دیتا ہے، اس کی انرجی کو بھی روک دیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ بیکٹیریا خود بخود ہی مر جائے گا اگر اس کی انزائم کو ہی ہم روک دیں. ٹھیک ہے. تو انزائم کو روکنے کے لیے پینسلین بھی استعمال ہوتی ہے اور کارباپینمس بھی اس کو کم کرتی ہیں. اس کے علاوہ سیلبوٹولم اور کیلوولینک اور ٹیزوبیکٹم بھی استعمال ہوتی ہیں. سیل بیکٹم کے علاوہ کیلوولینک اور ٹیزوبیکٹم بھی انزائم کی گروتھ کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور میکرولائڈس ایک کلاسیفیکیشن ہے ادرس ٹائپس آف بیکٹیریل سیل وال سنتھسس کی. ٹھیک ہے. میکرولائڈس ایک ٹائپس آف ڈرگز ہیں جس کے اندر آتا ہے ایریتھرومائسینس، کلیتھرومائسین اور زیتھرومائسینس. یہ بھی ہماری کیا ہیں اینٹی بیکٹیریل ڈرگس ہیں یا اینٹی بایوٹکس ڈرگ ہیں. اور لاسٹ کلاسیفیکیشن میں آتا ہے امینوگلیکوسائڈ. امینوگلیکوسائڈ میں آتا ہے جینٹامائسین. یہ ایک لاسٹ ٹائپ آف سیل وال سنتھسس اینٹی بایوٹکس ڈرگ ہیں. تو ابھی اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بیٹا لیکٹمیز انہیبٹر، اس کے اندر آ جاتا تھا سیلبیکٹم، کیلوولینک اور ٹیزوبیکٹم. پھر ہم نے پڑھا میکرولائڈس اینٹی بایوٹکس اور امینوگلیکوسائڈ. میکرولائڈس میں آ جاتا تھا اریتھرومائسین، کلیتھرومائسین اور زیتھرومائسین. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے امینوگلیکوسائڈ. امینوگلیکوسائڈ میں آ جاتا ہے جینٹامائسین. ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے فلوروکوینولائن. فلوروکوینولائنس میں آتا ہے سپروفلکساسین، لیوفلکساسین اور موکسیفلکساسین. یعنی فلوروکوینولائن کا آپ میں سین فلوکساسین آتا ہے اور میکرولائڈس کا میں مائسین آ جاتا ہے. امینوگلیکوسائڈ میں بھی مائسین آتا ہے، جیسے ایک ہی ہے جینٹامائسین.
टॉपिक के आखिर में आपका टेस्ट होता है। टेस्ट के अंदर आपको जो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझ लग जाती है, मुझे भी पता चल जाता है कि मैंने आपको कितना समझा चुका हूँ, किस लेवल तक समझाया है। तो आपने क्वेश्चन है ये ज़रूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है विच ड्रग्स आर मोस्ट टॉक्सिक टू द पेशेंट्स। इसके ऑप्शन है एंटी कैंसर ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, या बोथ आर इक्वल हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये आंसर है, इसमें से आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके अंदर शामिल है ड्रग्स जो यूज़ होती है केमोथेरेपी की। एक तो हमने आज पढ़ी है एंटी बैक्टीरियल ड्रग या एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। इसके अलावा जो दूसरी केमोथेरेपी की ड्रग्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Thanks for watching my video. Please like, share and comments.